अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू का गुलदस्ता नरगिस जो कि क्लास चारों के लिए है पढ़ेंगे। उर्दू का गुलदस्ता नरगिस के अलावा हम नर्दबाने उर्दू भी जो कि कवायद की बुक है वो भी पढ़ेंगे। तो ये दोनों बुक्स हैं जो आज हमने पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं नरगिस पे। उर्दू का गुलदस्ता नरगिस ये है क्लास चारों के लिए। आज हम उर्दू का गुलदस्ता नरगिस में जो सबक पढ़ेंगे वो है हादसा। इसका मौजू है हादसा, इसका नाम है हादसा। ये है सफ़ा नंबर 30 पे। सफ़ा नंबर 30 पे आ जाइए। ये दो दोस्तों की एक कहानी है। उनके साथ क्या हुआ था, किस तरीके से उनके साथ एक हादसा पेश आया था, वो पूरा इसमें कलम बंद किया गया है। तो आइए हम ज़रा पढ़ते हैं और पता लगे हमें भी कि क्या हुआ था आखिर, ऐसा कौन सी गैर जिम्मेदारी हुई थी जो ये हादसा पेश आया। चलिए तो पढ़ते हैं। दो दोस्त इरफान और ज़ुहैब एक ही स्कूल में पढ़ते थे। एक स्कूल खासा दूर था। उनके रास्ते में खेत और कुछ घर भी आते थे। वो पहाड़ी इलाका था। एक तरफ पुल बना हुआ था, उस पर से रेलगाड़ियाँ गुजरती थी और पुल उनके स्कूल के रास्ते से हटकर था। दोनों कभी साइकिल पर और कभी पैदल स्कूल जाते। इरफान मुहिम था। उसका दिल चाहता था कि वो स्कूल आते जाते ज़रूर रोज़ के रास्ते से हटकर चला करे। अब इन दो दोस्तों की बात हो रही है कि ये दो दोस्त हैं, इकट्ठे ही स्कूल में जाया करते थे। पहाड़ी इलाके में ये रहते थे। उनके स्कूल से हट के एक पुल था जिस पर से रेलगाड़ियों का पुल था, उस पर से रेलगाड़ियाँ गुजरा करती थी। तो इन दो दोस्तों में जो इरफान था वो मुहिम था। वो थोड़ा सा इस टाइप का था कि वो कहता था कि ना रोज़ एक रास्ते से एक काम के लिए अगर हम निकलें तो क्या ज़रूरी है कि एक काम के लिए अगर हम इस रास्ते से आए हैं तो इसी से वापस जाएं। एक काम हमने अगर करना है ना इस रास्ते से तो फिर हमने जाना है उस रास्ते से। उसे ज़रा इस तरीके से काम करना पसंद था। स्कूल में भी वो यही करता था कि अगर हम स्कूल आए इस रास्ते से तो जाएंगे उस रास्ते से। उसे नए रास्ते ढूंढने में मज़ा आता था। कभी कभी वो ज़ुहैब को राज़ी कर लेता और छुट्टी के बाद वो रास्ते में पड़ने वाले एक बाग में चले जाते। मतलब जो उसका दोस्त ज़ुहैब था वो उसको किसी हद तक मना लेता था। वो बाग एक बूढ़े आदमी का था जिन्हें चाचा मियाँ कहते थे। वो इस वक्त आम तौर पर अपने कमरे में आराम कर रहे होते थे। वो दोनों चुपके चुपके दरख्तों पर चढ़ते। इरफान तो कभी कभी कोई फल भी खा लेता, जबकि ज़ुहैब ऐसा ना करता। बाग में किसी ने एक टायर को दरख्त पर रस्सी से बांधकर झूले की तरह लटका दिया था जिस पर वो झूला झूलते थे। एक दिन चाचा मियाँ किसी काम से कमरे से निकल आए तो दोनों डरकर भागे और गिरते पड़ते घर पहुँचे। यानी कि जो चोरी होती है ना वो ज़रूरी नहीं होती है कि कोई किसी की चीज़ बग़ैर पूछे उठा लेना, ये चोरी नहीं है। चोरी ये भी होती है कि किसी की गैर मौजूदगी में वो जगह इस्तेमाल करना, ये भी चोरी कहलाती है। तो चाचा मियाँ ने चोरी पकड़ ली और जब चोर पकड़ा जाता है तो वो हड़बड़ा जाता है, घबरा जाता है, वो गिरते पड़ते फिर भागने की ही करता है चोर जो होता है। अच्छा, वो भाग गए। इस वाक़ये के बावजूद इरफान ज़ुहैब को बाग में ले जाता। कभी तो वो चुपके से झूला झूल कर आ जाते और कभी चचा मियाँ की डांट खाकर भागते। एक दिन इरफान को एक नई मुहिम सूझी। चलें जी, अब एक नई मुहिम सूझी किसको? इरफान को। और ज़ुहैब सिर्फ हिस्सा बनता था। वो करता कराता कुछ भी नहीं था। ना तो उसका कोई अपना दिमाग इस्तेमाल होता था। वो शरारती भी, आप उसकी आदतों से नोट तो कर रहे होंगे कि ना तो वो छुपके से फल खाता था, ना वो झूला झूलता था, सिर्फ वो उसका साथ देता था। सहूलतकार तो था ना, सहूलतकार तो था। चलो, अब ज़ुहैब ने कहा कि
ایک نئی کی جو نئی مہم ہے، اب ذرا دیکھیے اس کی مہم کیا ہے۔ اس نے زہیب کو کہا چلو ریل کی پٹڑی کی طرف چل کر دیکھیں کہ وہاں سے پہاڑ کیسا لگتا ہے۔ کام دیکھیں آپ اس عرفان کے کہ پہاڑ دیکھنے کے لیے جا بھی رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں، کہ ریل کی پٹڑی سے دیکھتے ہیں کہ یہ پہاڑ کیسا لگتا ہے۔ چلیں جی ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کیسا لگتا ہے۔ زہیب نے منع کیا اور کہا امی انتظار کر رہی ہوں گی، بہت دیر ہو جائے گی، لیکن عرفان نے راضی کر لیا، وہ تو اس کا سہولت کار تھا، وہ بھی مان گیا۔ دونوں پٹری کے پاس پہنچے، واقعی وہاں سے پہاڑ ایک دیو کی طرح لگ رہا تھا اور اس پر چلتے پھرتے جانور اور انسان چھوٹے چھوٹے کھلونوں کی طرح لگ رہے تھے۔ عرفان نے کچھ بچوں کو بکریاں لے کر اس طرف آتے دیکھا تو اس کے ذہن میں ایک شرارت آئی۔ اس نے زہیب سے کہا کہ میں اس لوہے کے ستون کو پکڑ کر لٹکتا ہوں، تم ان بچوں سے کہنا کہ بچاؤ، یہ یہاں لٹکا ہوا ہے، اسے اتارو، جب وہ پاس آئیں گے تو میں چھلانگ مار کر اتر آؤں گا، اور ایسا کرو زہیب تم پل سے نیچے چلے جاؤ۔ زہیب جیسے ہی نیچے پہنچا عرفان ستون پکڑ کر لٹک گیا۔ دیکھیں کتنی خطرناک حرکت یہ بچہ کر رہا ہے، یہ دیکھیں نا، یہ آپ لوگوں کو یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہوگا۔ اور وہ ستون پکڑ کر لٹک گیا۔ زہیب نے شور مچانا شروع ہی کیا تھا کہ اس نے ایک زبردست چنگاری عرفان کے پاس سے نکلتی دیکھی اور عرفان کو اڑ کے پٹڑی پر گرتے دیکھا۔ مطلب وہ یہ پلان کر کے اوپر چڑھا کہ ہم ان بچوں کو تنگ کریں گے، جو بکریاں لے کر جا رہے ہیں ہم ان کو تنگ کریں گے اور وہ نہ بھاگتے ہوئے ہمارے پاس آئیں گے، اتنے میں تم پہلے نکل جانا، میں پیچھے سے بھاگتا ہوا آ جاؤں گا۔ لیکن اسے یہ نہیں پتہ چلا کہ کسی کو تنگ کرنا کتنی بری بات ہے، اللہ پاک کتنا ناراض ہوتا ہے کسی کو تنگ کرنے سے۔ اسے خود ہی اس شرارت کی سزا مل گئی، وہاں سے ایک چنگاری نکلی اور وہ پٹری پر گر گیا۔ زہیب بہت بری طرح ڈر گیا، اس نے باغ کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ سامنے چچا میاں کا باغ تھا، وہ بھاگتا ہوا چچا میاں کے پاس گیا اور ان سے مدد کے لیے کہا۔ چچا میاں بھاگتے ہوئے پل پر چڑھے۔ دیکھیں اب چچا میاں کتنا زہیب ان کو تنگ کرتا تھا، عرفان ان کو کتنا تنگ کرتا تھا، لیکن چچا میاں میں کتنی انسانیت تھی کہ جیسے ہی جا کے زہیب نے ان کو بتایا کہ اس طرح کا مسئلہ ہو گیا ہے اور عرفان کے ساتھ یہ ہو گیا ہے، تو وہ فوراً سے بھاگتے ہوئے آئے۔ سگنل نیچے تھا اور لال بتی جل رہی تھی، ٹرین آنے والی تھی۔ انہوں نے جلدی سے عرفان کو گھسیٹ کر پٹری سے ہٹایا، ان کے ہٹاتے ہی ٹرین ان کے بالکل پاس سے گزری۔ زہیب نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا تو لوہے کے ستون پر ایک بڑا سا بورڈ لگا تھا جس پر خطرے کا نشان بنا ہوا تھا اور لکھا تھا خبردار، یہاں سے بہت زیادہ طاقت کی بجلی کی رو گزر رہی ہے۔ اف، زہیب نے سوچا اگر ہم نے یہ پہلے دیکھ لیا ہوتا تو ہم یہ حرکت نہ کرتے، لیکن سزا تو ملنی تھی نا، کسی نہ کسی کو تو لگنی تھی، ایک اچھی سی چوٹ تب جا کے سزا ملنی تھی۔ اب کس کو لگ گئی؟ جو بہت شرارتی تھا، جو مہم جو تھا۔ اتنی خطرناک شرارتیں کریں گے تو سزا تو ملے گی نا، ظاہر سی بات ہے۔ آپ گڈ لک ہر وقت تھوڑی ہوتے، چانس ہر وقت تھوڑی ملتا ہے، کبھی نہ کبھی تو آپ گر ہی جاتے ہیں اور شرارت کرتے بھی گرتے ہیں، پھر آگے سے آپ کے پیرنٹس کے کمنٹس آتے ہیں لگ گئی نا، لگنی تو تھی۔ تو یہ اب جو اس کے ساتھ ہوا ہے نا عرفان کے ساتھ، تو اس کو لگنی تھی، یہ چوٹ لگنے سے اس نے سدھرنا تھا، اور وہی ہوا، اس کے اندر خوف آ گیا۔ وہ چچا میاں کو دیکھ کے اور شرم آ رہی تھی کہ یہ چچا میاں جن کے میں سونے کا انتظار کر رہا ہوتا ہوں اور میں جا کے ان کے پھل کھا جاتا ہوں باغ میں سے، یہی چچا میاں جن کے باغ میں جھولے جھول کے ان کی غیر موجودگی میں آتا ہوں، ان کو اتنا پریشان کر کے آتا ہوں، آج یہ نہ ہوتے تو میں شاید اس دنیا میں نہ ہوتا۔ یہ چچا میاں ہی تھے جنہوں نے اتنی ہمت کر کے مجھے بچایا۔ اب جب وہ اس واقعے کے بعد خیر وہ بہت اس کا علاج وغیرہ کرایا، خیر وہ بہت سدھر چکا تھا، اس کے اس واقعے کو یاد کر کے وہ کہتا تھا کہ پتہ نہیں میں نے یہ سب کیوں کیا۔
تو ہم کبھی کبھی شرارت میں ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جس سے ہمیں بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. ہمیں ہمارے بڑے جب منع کرتے ہیں کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا تو ہمیں منع ہو جانا چاہیے، کیونکہ اگر ہمارے بڑے ہمیں کسی بات سے کسی شرارت سے منع کر رہے ہیں تو اس میں ضرور ہمارا نقصان ہوتا ہے. تو اسی لیے اگر آپ کو بڑے کسی خطرناک کھیل سے یا پھر بلا وجہ بھاگنے کے اور اس طرح کے کھیل سے منع کریں تو آپ لوگ منع ہو جایا کیجیے، کیونکہ اس میں آپ لوگوں کی بہتری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا ہمارا موضوع حادثہ. تو اور اب ہم پڑھیں گے قواعد. آپ کی بک ہے نردبان اردو. ٹھیک ہے، آپ کی بک ہے نردبان اردو. اس میں آج ہم کیا پڑھیں گے؟ اس میں آج ہم تفہیم پڑھیں گے. تفہیم پیج نمبر 46 پہ آ جائیے. پیج نمبر 46 پہ تفہیم ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ. یہ تفہیم ہے، یہ ابھی ہم مل کے پڑھیں گے، پھر اس کے کوسچن کے آنسر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ سارا آپ کا بک ورک ہے. یہ جتنا بھی ورک ہے آپ کا، اس میں سارے ورک پیج بنے ہوئے. یہ سارا کام آپ نے اسی بک میں کرنا ہے. یہاں پہ آپ لوگوں نے ڈیٹ مینشن کرنی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، H.W یا پھر گھر کا کام لکھنا ہے، اور اس کے بعد یہ جو بھی پیراگراف میں آپ کو پڑھاؤں گی اس میں سے کوسچن کے آنسر ڈھونڈ کے یہاں پہ لکھنے ہیں اچھی اور پیاری ہینڈ رائٹنگ میں. تو آج کا تفہیم آج کی ہماری حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو جنگیں ہوئیں ان میں سے ایک کا نام جنگ موتا ہے. جنگ کا نام جنگ موتا. یہ وہ جنگیں ہیں جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوئیں. تو بہت سے نام ہیں ان جنگوں کے، ہر جنگ کا الگ نام ہے. تو ان میں سے ایک کا جو ذکر ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے جنگ موتا. اس جنگ میں مسلمانوں کا پرچم حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا. بڑی سخت لڑائی ہو رہی تھی اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم یعنی جھنڈے کو تھامے ہوئے ایک جگہ جمے کھڑے تھے. کافروں کی کوشش تھی کہ مسلمانوں کا جھنڈا گر جائے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے. اچھا، یہاں پہ میں آپ کو ایک نالج کی بات بتا دوں کہ اس وقت جو جنگیں ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود انسٹرکشن دیتے تھے، ہدایات دیتے تھے. تو جو علم لے کے جو صحابی علم لے کے کھڑا ہوتا تھا تو وہ بہت بہادری کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، کیونکہ علم اگر خدا نخواستہ گر جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ہار مان لی. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا. تو اب وہ لوگ کوشش کر رہے تھے کسی بھی طریقے سے نا اس علم والے کے اوپر حملہ کرے. اگر علم گر گیا تو بس ہم جیت جائیں گے. یہ کوشش کون کر رہے تھے؟ کافر کر رہے تھے. علم کس کے ہاتھ میں تھا؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا. اچھا، ایک کافر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آیا اور ان کا وہ ہاتھ کاٹ دیا جس میں علم تھا. کون سا ہاتھ کاٹا؟ جس میں وہ علم تھامے کھڑے تھے. انہوں نے علم کو فوراً دوسرے ہاتھ میں لے لیا. کافر نے دوسرا ہاتھ بھی تلوار کے وار سے کاٹ ڈالا. اب تو دونوں ہاتھ ہی کٹ گئے. حضرت جعفر طیار نے اپنے کٹے ہوئے بازوؤں کو جوڑ کر علم کو سینے سے چمٹا لیا. وہ اسی حالت میں پرچم کو سیدھا کیے کھڑے تھے کہ ایک تیر آ لگا اور وہ شہید ہو گئے. تو یہ تھے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے علم کو جب تک ان کی آخری سانس ان کے ساتھ رہی انہوں نے علم کو نہیں چھوڑا. تو یہ تھے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ کوسچن ہے، کچھ سوال ہیں، ان کے جواب آپ لوگوں نے ڈھونڈ کے لکھنے ہیں اس پیراگراف میں سے. سوال نمبر 1 ہے، جنگ موتا میں مسلمانوں کا علم کس کے ہاتھ میں تھا؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا. کافر مسلمانوں کا جھنڈا گرانے کی کوشش کیوں کر رہے تھے؟ تاکہ یہ سب میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں.
اور ہم جیت جائیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تو انہوں نے پرچم کو کیسے سنبھالا؟ انہوں نے کٹے ہوئے ہاتھوں کو جوڑ کے پرچم کو اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی جھنڈے کو سربلند رکھنے کے لیے جان کی قربانی دی۔ کیا آپ بھی اپنے پرچم کی سربلندی کے لیے ایسی ہی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ بالکل تیار ہیں۔ ہمارا پرچم ہے، ہم اپنے پرچم کو سربلند رکھنے کے لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم کرنے کو تیار ہیں۔ جان ہی تو جائے گی لیکن پرچم تو نہیں جائے گا نا۔ اچھا، اس کے بعد نیچے آ جائیے ذرا۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ پیراگراف میں لفظ پرچم کے لیے 2 اور الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، وہ ہیں علم اور جھنڈا۔ انہیں مترادف کہتے ہیں، یعنی کہ جن الفاظ کے معنی ایک ہوں، مطلب 2 لفظ ہوں اور معنی ایک دے رہے ہوں تو وہ ہوتے ہیں مترادف۔ تو اب یہ کالم بنے ہوئے ہیں تو آپ نے ان کے مترادف سے ان کو ملانا ہے۔ تدبیر، دھنک، تاریخ، تلوار، حسین، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے آپ لوگوں کا ٹاپک صفت اور موصوف۔ یہ ہے پیج نمبر 32، صفحہ نمبر 32، صفت اور موصوف۔ صفت اور موصوف یہ آپ کا اردو کی نوٹ بک کا کام ہے، یہ آپ نے یہاں پہ بھی کرنا ہے پلس اردو کی نوٹ بک میں بھی یہاں سے دیکھ کے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے اور یہ سارا جو آپ کا ورک ہے یہ آپ نے اردو کی نوٹ بک میں بھی کرنا ہے۔ یہ ہے صفت اور موصوف۔ آپ یہاں غور سے دیکھیے گا ذرا۔ بوڑھا آدمی، ٹھنڈی آئس کریم، میٹھا انار۔ آدمی بوڑھا ہے، آئس کریم ٹھنڈی ہے اور انار میٹھا ہے۔ تو ایسے الفاظ جس سے کسی اسم کی اچھائی، یہ دیکھیں اسم ہے، اب کسی کی اچھائی، حالت، تعداد، مقدار یا رنگ ظاہر ہو اسے کہتے ہیں صفت۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ صفت۔ اب آدمی جو ہے اس میں مرد جو لکھا ہوا ہے، یہ جو آدمی ہے اس کی صفت میں کیا آ رہا ہے؟ بوڑھا۔ آئس کریم کی صفت کیا ہے؟ ٹھنڈی۔ انار کی صفت کیا ہے؟ میٹھا، ٹھیک ہے۔ اور وہ اسم جس کی صفت ظاہر کی جائے وہ موصوف کہلاتا ہے۔ اب بوڑھا آدمی، ٹھنڈی آئس کریم، مطلب جس کی بات ہو رہی تھی وہ آئس کریم تھی۔ اس کے بعد میٹھا انار۔ تو یہ تھا صفت اور موصوف۔ جس کی صفت بیان کی جائے وہ کون ہوتا ہے؟ موصوف۔ موصوف کی صفت بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے آپ کا صفت اور موصوف کا ٹاپک۔ تو آج ہمارے نردبان میں 2 ٹاپک تھے، صفت اور موصوف، اور تفہیم دی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔